गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे टीटीपी वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग्स हुए और उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान किया गया अप टू 30th ऑफ मई, यानी इस महीने के 30 तारीख तक। वो तो एक अगर टीटीपी की हम तारीख उठा लें, जब से टीटीपी बनी है उस वक्त से लेके आज तक कितने हमारे इनके साथ डायलॉग्स हुए, कितने हमारे इनके साथ एग्रीमेंट्स हुए और कौन ये एग्रीमेंट्स करता रहा, और क्या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो अवाम है, जो नेशन है, क्या उनको इनके बारे में पता है कि क्या था या क्या नहीं था। ये और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवालात जो टीटीपी के हवाले से हैं, क्या उनका जवाब कोई देगा या नहीं। इसके ऊपर आज एक बड़ा सेंसिटिव, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मुज़ाकरात शुरू हुए कुछ दिन पहले और काबुल में हुए टीटीए के थ्रू, यानी इमारत इस्लामी जिसको कहा जाता है अफ़गानिस्तान, उनके ज़रिए ये मुज़ाकरात हुए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसको अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए पश्तो में ट्वीट करते हुए शेयर किया कि ये मुज़ाकरात हुए और 30 मई तक ये चीज़ जारी रहेगी। इससे पहले अगर आपको याद हो, जो पिछली हुकूमत थी हमारी इमरान खान नियाज़ी साहब की, उन्होंने भी इस किस्म का एक मुआहिदा किया था। कब तक चला, कैसे चला और कितना चला, उस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, एज ए लेमैन कहें, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहें, एज ए जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान कहें, और जो भी कहें, ये सवालात मेरे माइंड में आए कि जो या एक आम पाकिस्तानी सवाल करना चाहता है कि मुआहदे की बुनियादी जो एग्रीमेंट है उसकी बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ये किसी को भी नहीं पता मेरे समेत। मुस्लिम खान और महमूद खान, मुस्लिम खान वो जो स्वात के हवाले से बड़े फेमस रहे हैं, स्वात ऑपरेशन में, और उसके बाद ये पकड़े गए थे, उनको छोड़ा गया। महमूद खान एक और टीटीपी का एक बड़ा लीडर जिनको छोड़ा गया। और इसके हवाले से 2-3 दफ़ा मेरी बात शायद आप सुन चुके होंगे और मैंने कुछ लोगों से इनके बारे में पूछा भी, लेकिन कुछ ने डिनाई किया इस बात को और कुछ ने एग्री किया कि हाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, उन लोगों के साथ मुआहिदा हुआ है जिनके हाथ पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं, वो अपनी गन्स को डाउन करेंगे। सवाल है कि क्या ऐसा होगा, किस चीज पे मुआहिदा हुआ है, किस चीज पे एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि झगड़ा है किस चीज का, वो भी एक बड़ी अहम चीज है। मतलब दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर चैलेंजिंग इट। और वो कहते हैं कि ये एक कुफराना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम इसको नहीं मानते, पाकिस्तानी फौज को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ये अमेरिका के लिए लड़ने वाली फौज है। ये उनके वो बड़ा हार्ड कोर किस्म की चीज़ें हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये उनकी बताई गई चीज़ें हैं जिनको हम जर्नलिस्ट कोट करते हैं। अच्छा, उन लोगों को माफ किया जाए जिन लोगों ने हमारे ऊपर इस जंग को मुसल्लत किया, वॉर ऑन टेरर शुरू करवाई गई हमारे मुल्क के अंदर, कौन पूछेगा? और क्या हमारी स्टेट इन लोगों को माफ कर देगी जिन्होंने एपीएस को कबूल किया कि हमने किया? उन बच्चों को जो 142 उनके असातिज़ा और 131 131 छोटे बच्चे, छोटी क्लासेस से लेके मैट्रिक तक के, जो जिनको शहीद किया गया 2014 में, 2014 में, क्या उनको माफ किया जाएगा? इसके अलावा जो एक चीज है कि क्या जो मिलिटेंसी है या मिलिटेंट्स है या टीटीपी है, एक हार्ड कोर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनको एक्सेप्ट किया जाएगा?
ان کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں, ان کے سامنے جھکا جائے گا یا نہیں, کیا ہوگا یہ چیز. کیا یہ لوگ اب ہمارے جو لاز ہیں ان کو مانیں گے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہے, ایک حکومت ہے, کیا ان کو یہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں, اور ساتھ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز, کیا وائلنس کو یہ چھوڑیں گے یا اس کو یہ جاری رکھیں گے. اور یہ چیز ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو بتایا کیوں نہیں جاتا, یا اس کو بتایا جائے, پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیزیں ہماری ان کے ساتھ ہوئی ہیں, اور معاہدے ہوئے 2009 سے, بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. کیا اس کے اوپر بھی عمل کیا گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عمل دونوں طرف سے ہوتا ہے, میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ایک ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے, اور کیا اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کی ویکنس شو ہوتی ہے یا ان کی اسٹرینتھ شو ہوتی ہے؟ کچھ دن پہلے بریگیڈیئر اسحاق صاحب نے میرے ہی شو میں ایک بات کہی تھی کہ ہاں بالکل, جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہمارے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ قسم کی بڑی اہم چیزیں ہیں کہ یہ نہیں بتائی جاتی, ہمیں چھپائی جاتی ہے, یا پھر اس کا ہمیں ریزنز نہیں دیے جاتے کہ کیوں اور کیسے ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ جب اس طرح کا ان کو ٹائم ملتا ہے تو مزید سٹرینتھن کرتے ہیں اپنے آپ کو. پچھلی حکومت میں ان کو ٹائم دیا گیا اور وہ دوبارہ سے اتنے مضبوط ہوئے کہ اب ان کے حملے کافی بڑے حملے وہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں, اور بڑے ریگولر بیسس پہ کر رہے, اس کے اندر کوئی گیپ نہیں آنے دے رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنے طاقتور ہو چکے ہیں. بیچ میں سے بالکل ویک ہوئے تھے, اور وہ سلیپنگ سیلز میں کچھ چلے گئے تھے, کچھ مارے گئے تھے, کچھ پکڑے گئے تھے, لیکن ان کو چھوڑا گیا. کیا ایک اس قسم کے ہارڈ کور جو ایک عام آدمی سے لے کے پولیس والے تک, پولیس والے سے لے کے آرمی والے تک, کسی منسٹر کو, کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا, ہارون بلور صاحب, بشیر بلور صاحب, اور پتہ نہیں کتنے لوگ, انگنت لوگ. اور یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام بھی ان کے لسٹ میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا. انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آئی, لیکن کیسے اور کیوں. پھر ان لوگوں سے معاہدات ہوتے ہیں, اس پہ عمل نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ پھر وہی کام شروع کرتے ہیں جس کو روکنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے. اب پرانے ہمارے ایکسپیرینسز برے ہیں, اس کے باوجود ہم پھر اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے گئے ہیں جس کو ہم شاید 50 دفعہ آزما چکے ہیں کہ یار اس سے یہ علاج نہیں ہو رہا, پھر بھی ہم اس کے پاس جا کے کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ پھر صحیح, ایک دفعہ پھر صحیح. رزلٹ وہی آنا ہے جو پہلے آ چکا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو رزلٹ آیا, آج سے 15 سال پہلے جو رزلٹ آیا, آج سے 5 سال پہلے جو رزلٹ آیا, وہی رزلٹ آج بھی آئے گا. یہ سارے سوالات اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں اور وہ اپنی گنوں کو ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی مک گیا, بات ہی ختم ہو گئی, چیز ہی ختم ہو گئی. پھر وہ لڑ کس کے لیے رہے ہیں, اور وہ لڑیں گے کیوں اگر وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کے اوپر پتہ نہیں فیض حامد صاحب مذاکرات کا حصہ تھے اور گئے ہوئے تھے کابل میں. ویسے ہی بڑے مشہور ہیں کابل کے چائے کے حوالے سے, ان کی بڑی ایک فیمس قسم کی پکچر ٹی کے حوالے سے, وہاں کی چائے کے حوالے سے, کیونکہ نارملی کابل کے اندر جو لوگ جاتے ہیں یا لوگ جو گئے ہیں تو میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہاں پہ جو چائے ہم لوگ پیتے ہیں یعنی مکس ٹی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کم اویلیبل ہوتی ہے.
بہت کم اویلیبل ہوتی ہے، کسی بڑے ہوٹل وغیرہ کے اندر تو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، یا جو گھروں میں کچھ لوگ بناتے ہوں گے، لیکن نارملی ریسٹورینٹس کے اوپر آپ کو یہ چائے یا چائے کا آپ کو ڈھابا نہیں ملے گا، گرین ٹی ہی اویلیبل ہوتی ہے، یا میکسیمم وہی وہ جو بلیک ٹی ہوتی ہے ہماری وداؤٹ ملک کے، وہ والی چائے اویلیبل آپ کو ریسٹورینٹ پہ ہوتی ہے. لیکن نارملی آپ کو جیسے ہی آپ بارڈر کراس کرتے ہیں اور جلال آباد سے آگے نکلتے ہیں تو یہ چائے والا کانسیپٹ جو ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے بہت کم آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو وہ بڑے فیمس رہے ہیں. اب کیا افغان طالبان یہ نہیں لیتے ہیں کیا ان کو کنٹرول کریں گے؟ اور کیا ٹی ٹی پی اتنی کمزور ہے کہ یار، یا اتنی چھوٹی ہے کہ وہ افغان طالبان ان کو قابو کر سکے؟ نو، بالکل بھی نہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار ٹی ٹی پی کے اوپر کہیں پہ بھی ابھی تک جس بات کو کہ وہ افغان طالبان کی ساری باتیں مان جائے. اور ایک چیز جو یہاں پہ بڑی اہم ہے، ویسے تو بہت ساری اہم چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ایک اور ہے، اور وہ ہے افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کا بننا. اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا جو ایک فیز ہے وہ افغانستان میں تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ناؤ وی ول موو ٹوورڈ پاکستان. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں اٹھتے ہیں، انکلوڈنگ می، کہ وہ کیا کریں گے. جس طریقے سے افغان طالبان نے خواتین کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اب میڈیا میں ان کے اندر ایک قسم کی پابندی، میں اس لیے کہتا ہوں پہلے ہی بہت کم خواتین رہ گئی تھی جو بچی کچی تھی، تو ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے پردہ کرنا، یا جو بھی ان کا ایک وہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا مطالبہ نہیں، یہ اسلام کا مطالبہ ہے. تو میں تو اسکالر نہیں ہوں اس طرح کی چیزوں کے اوپر، لیکن جو تھوڑا بہت پتہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ پھر باقی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ مطالبات کیوں نہیں ہیں، اگر یہ واقعی ایسا ہے تو. سعودی عربیہ جن کو ساری دنیا میں اسلامک ورلڈ فالو کرتی ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو ختم کیا ہے کہ نارمل جو اسکارف ہے وہ خواتین لیتی ہے. شاید اب وہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے لیتی ہے تو ٹھیک، نہیں لیتی تو نہ صحیح. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑے سے اس چیز کے اوپر بھی ڈاؤٹس ہیں، لیکن معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدے کے دوران بھی ہونے کے باوجود بھی اٹیکس جاری ہیں. اس میں کوئی جسے کہتے ہیں سلو ڈاؤن شاید آ گیا ہو، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے. اب یہ سارے سوالات، اس کے جوابات کون دے گا؟ ہمارا کام ہے سوال کرنا، جواب ہم نہیں دے سکتے. جواب دینے والے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ دینا مناسب سمجھے تو ان کو دے دینا چاہیے، کیونکہ بڑی اہم چیز ہے. لوگوں کی زندگیاں، جن کے بچے اس میں شہید کیے گئے، جو اس تکلیف سے وہ لوگ گزرے ہیں، میرے خیال میں وہ کبھی نہیں بھول سکتے. خیر، دیکھتے ہیں اور کیا واقعی اس سے حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. میرا جو جواب ہے وہ تو پہلے بھی نام میں تھا، اور آج بھی نام ہے، اور آئندہ بھی نام میں رہے گا. لیکن خیر، ایک دفعہ پھر سے ہی دیکھتے ہیں، اسی ڈاکٹر سے علاج کروانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ہمارا علاج پہلے ناکام ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.